बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। महर बुखारी निजी मसरूफियात की वजह से रुखसत पर हैं और उनकी जगह उनकी अदम मौजूदगी में उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। पीपल्स पार्टी के जांबाज वजीरों और जानिसार मुशीरों से पूछा जाए कि आपकी हुकूमत कौन कौन से झंडे गाड़ सकी तो रटा रटाया जवाब हर कोई फर देना शुरू कर देता है। 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, सूबों को खुद मुख्तारी। बात जरा सी आगे बढ़े कि बिजली क्यों नहीं, गैस किधर है, नौकरी क्यों नहीं मिलती, बापडा का बुरा हाल क्यों, PIA तबाह क्यों हुआ, रेलवे ख्वाब क्यों हो गया, स्टील मिल्स क्यों नहीं चलती, तो जवाबन शिकवे शिकायतों के पंदार। छूटते ही पहला मिसाइल अदलिया पर, भुट्टो की फांसी, बेनज़ीर भुट्टो की जलावतनी और जनाब जरदारी की जेल यात्रा, यूसुफ रज़ा गिलानी की गुमगश्ता वज़ारत उज़्मा और फिर भी अदालतों के एहतराम का अज़्म। गोया सवाल गंदुम और जवाब चना ही नहीं बल्कि चने के खेत पर पूरी गजल। पाकिस्तान की बढ़ती उम्र के साथ साथ इसके रहने वालों की जिंदगी अजीरन होती चली जा रही है। सवाल यही है मगर जवाब देने को तैयार कोई नहीं। मगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हमारे माशी जवाल के सारे असबाब खोल कर रख दिए हैं। इस आलमी इदारे ने पाकिस्तान में बदहाली की 16 वजूहात बताई हैं। पाकिस्तान में सनत और फत और कारोबार में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। जी हां, कुछ और नहीं, करप्शन और यह खतरा 17% है। दूसरी रुकावट यहां पर गैर फाल और सुस्त ब्यूरोक्रेसी, यह खतरा 12.3% तक है। 11.6% तक रुकावट यहां की गैर मुस्तहकम हुकूमती पॉलिसी है, जबकि गैर मुस्तहकम हुकूमतें और बगावतें 11% तरक्की में रुकावट हैं। नाकाफी रियासती ढांचा और कम सहूलतों की फराहमी 8.7% तक तरक्की ना करने की वजह है। सरमाए तक रसाई ना होना 8.6 दर्जे की वजह है। 8.1% रुकावट गुर्बत बनती है और चोरी चकारी का किरदार 6.1% है। गर्ज ये कि अगर हम पाकिस्तान से करप्शन खत्म कर दें या कुछ दर्जे कम ही कर लें तो गैस भी होगी और बिजली भी, यानी चूल्हा भी जलेगा और बल्ब भी, और इससे मुस्तफीद होने वाले इंसानों के पास रोजगार भी होगा और रोजगार के जराए भी, यानी रेल का पहिया भी घूमेगा और फैक्ट्री की चिमनी से धुआं भी। मगर बिल्ली भी सामने और घंटी भी हाथ में, लेकिन इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। एक वक्फा और फिर जवाब की तलाश। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन कौन ख़त्म करेगा? और इक़्तिसादी लिहाज से दुनिया के 144 ममालिक में पाकिस्तान 124वें नंबर पर क्यों है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह साहिबा, MNA हैं और वज़ीर आला सिंध सईद कायम अली शाह की बेटी भी हैं। इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो भी मेरे साथ हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमान नाज बलोच भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लामाबाद में, इनसे भी बात करेंगे। और मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं सलीम गौरी साहब, बिजनेसमैन हैं और प्रेसिडेंट हैं अमेरिकन बिजनेस फोरम के। इनसे जानेंगे कि आखिर बिजनेसमैन को कोई मुश्किलात होती हैं करप्शन की और किस किस्म की होती हैं। मगर पहले आऊँगा मैं हुकूमत के हवाले से बात करते हैं। नफीसा शाह साहिबा, कोई एक करप्शन बता दें इस हुकूमत ने पकड़ी हो, 4.5 साल हो गए, हर जगह करप्शन है। जो आपका कामयाबी है वो मैं गिनवा चुका हूं, उसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बता दें कौन सी करप्शन है जो इस हुकूमत ने पकड़ी है। देखिए, पहले तो मैं आपके जो इब्तदाई लकमे थे, आपके सेंटेंसेस थे, उसमें आपने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो 3-4 चीज़ें गिनवाती है, जिसमें 18वीं तरमीम की आपने बात की और एक दो और भी आपने कवानीन के हवाले से बात की, NFC अवार्ड के हवाले से बात की। लेकिन ये फहरिस्त बहुत लंबी है, मेरे ख़्याल से आपने उन चीज़ों में इंक्लूड नहीं किया जो पीपल्स पार्टी ने कारनामे किए हैं और मैं समझती हूँ कि ये मुस्तकबिल में लोग याद करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने फार्मर्स को अपने राइट प्राइस दी है और इसकी वजह से हम फूड सिक्योर कंट्री हैं। इसके साथ साथ तारीख़ में सबसे बड़ा पावर्टी अली, आपने गुर्बत की भी बात की कि गुर्बत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आइडेंटिफाई किया है कि गुर्बत बड़ा मसला है, लेकिन गुर्बत के खात्मे के लिए पीपल्स पार्टी ने जो अहकाम किए हैं, दूसरी लिस्ट भी बड़ी लंबी हो जाएगी। सबसे ज्यादा कर्जे भी इस हुकूमत ने लिए हैं। चाहिए थी ना चीजें। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दूसरी लिस्ट भी बड़ी लंबी हो जाएगी। सबसे ज्यादा कर्जे भी इस हुकूमत ने लिए हैं, करप्शन के केस भी सबसे ज्यादा इस हुकूमत पर हैं। जी, आप सबसे बड़े ममालिक, सबसे पावरफुल ममालिक जो समझे जाते हैं, जो दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसमें जापान है, उन्होंने भी बड़े बड़े कर्जे लिए हुए हैं।
قرضوں کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ عوام پہ کیا خرچ کر رہے ہیں اور آپ عوام کی توقعات پر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایگریکلچرل کمیونٹی یا فارمر کمیونٹی کے لیے جو اس حکومت نے کام کیا ہے، میرے خیال سے ماضی میں اس کے کم ہمیں مثال. اچھا، نائجیریا کی حکومت، نائجیریا میں کاروبار کرنا آسان ہے، پاکستان میں مشکل ہے. جو کسی بھی ایشو میں نہیں آتی تھی، کوئی ان کو قدر نہیں کرتی تھی، اسٹیٹ ان کو ریاست لک آفٹر نہیں کرتی تھی، اس حوالے سے کرپشن کا کیس چلیں، کامیابی آپ کی کامیابی، ایک کامیابی کرپشن کی گنوا دیں. دیکھیں میں بات کرتی ہوں آپ کی کرپشن کی. یہ جو کرپشن کی کہانی ہے، یہ میڈیا میں کرپشن کے اوپر بہت باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن کبھی بھی اس کو میڈیا کو آپ پھر دیکھیں، یہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے، اس میں کوئی میڈیا نہیں ہے. 25,000 لوگ اس میں ہوتے ہیں، انٹرنیشنل باڈی ہے، وہاں سے لوگ دیکھ کے اس کو پڑھ کر آپ کے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. یا تو آپ بات کریں یا تو میں جواب دوں، دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا تو آپ کو ملے گا. جی میں ایک پس منظر دینا ہوتا ہے. چلیے فرمائیے. تو کرپشن جو ہے آپ اس کو ڈیکنسٹرکٹ کریں. ڈیووس نے یہ نہیں کہا، ورلڈ اکنامک فورم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرپشن یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. کرپشن یقیناً ایک ایشو ہے، صرف اس ملک کا ایشو نہیں، کئی اور ممالک کا. چین آپ دیکھیں جو دنیا کی اب بڑے ترین اکانومی بن رہی ہے، کرپشن وہاں بھی ایشو ہے. آپ اپنے پڑوس ملک دیکھیں انڈیا جس کی گروتھ ریٹ ہے 7%، 8%، کرپشن وہاں بھی ایشو ہے. کس سوسائٹی میں کرپشن ایشو نہیں ہے؟ لیکن کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمیں انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ضرورت ہے. اگر کرپشن کو آپ بریک ڈاؤن کریں تو کرپشن میں جو آپ سیاستدانوں کو جو ایک وپ کر رہے ہیں ایک چھڑی لے کر، تو سیاستدان شاید اس فہرست میں سب سے نیچے آئیں گے. آپ کی انسٹیٹیوشنل کرپشن میں سب سے پہلا آپ کو میں نام بتاؤں گی ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم. کرمنل جسٹس سسٹم میں کیونکہ ہم لوکل مقامی علاقوں میں کام کرتے ہیں، اس میں آپ کی پولیس آ گئی، آپ کے لوور جوڈیشری آ گئی، اور آپ کے میجسٹریٹس آ گئے. 4.5 سال میں اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی. آپ کے بیوروکریسی دیکھیں نا، گرفتاری جن لوگوں کا آپ نے کہا اس میں گرفتاری بھی نظر آتی. بات نہ کریں، دوسرا موقف لے لوں، آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. محمد علی جناح اور لیاقت علی خان اور اس کے بعد وزراء اعظم، اس کے بعد ان کی بھی سپیچز آپ سن لیں. اس وقت بھی جب پاکستان قیام آیا تھا اس وقت بھی کرپشن کی باتیں چل رہی تھی. تو آپ کائنڈلی کرپشن کو پرسپیکٹو میں لائیں. یقیناً کرپشن ایک میجر ایشو ہے، سیاق و سباق ہے اس میں. ڈاکٹر فضل صاحب اس کو دیکھتے کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، نہ اس حکومت کا ایشو ہے، نہ اگلی حکومت کا بھی رہے گا، اس سے پہلے حکومت کا بھی تھا. اس کے لیے ہمیں بالکل قانون سازی کرنی پڑے گی. اور اس حکومت میں کرپشن کے حوالے سے جتنے وزراء کے اوپر کیسز، کیونکہ اب آزاد عدلیہ ہے. نفیسہ صاحبہ، میں چاہتا ہوں دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی قابل احترام ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کو دوبارہ آؤں گا. جی بالکل، جواب وہ کرپشن کا تو ایک کیس مجھے نہیں پتا لگا کہ پکڑا گیا ہو. ایسے لگتا ہے جیسے کرپشن ہے ہی نہیں اس حکومت کے دور میں. آپ کے حامد سعید کاظمی جن کا ابھی بیل ہوا ہے، ڈاکٹر فضل چودھری صاحب آپ فرمائیے، آپ پرسپیکٹو میں کیوں نہیں دیکھتے؟ جمہوری حکومتوں پر ہی کرپشن کے الزام لگتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ نکالی جاتی ہیں. نئی حکومت آئے گی، نفیسہ صاحبہ فرما رہی ہیں اس کے دور میں بھی کرپشن ہوگی. دیکھیں اسامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت قابل احترام ہیں ڈاکٹر صاحبہ، بڑی ماشاءاللہ سیزن پارلیمنٹیرین ہے. لیکن ظاہر ہے ان کی حکومت ہے، انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ان کی ذات کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی کرپشن کی بات نہیں ہے. لیکن جس حکومت کی نمائندگی کر رہی ہیں، ظاہر ہے اس کی سیاہ اور سفید دونوں کی یہ حصے دار ہیں، ان دا سینس کی پارٹی ممبر ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن گزارش یہ ہے جی کہ جس طرح آپ نے ان کو وقت دیا، میں کوئی زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن ذرا آپ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر دیں. کرپشن پاکستان میں جو ہے وہ دو جگہ پہ ہے. ایک ہے جو آپ کو لوور ہمارا جو سسٹم ہے، جس میں آپ کی پولیس میں کرپشن ہے، آپ کی ریونیو سٹاف میں کرپشن ہے، پٹواری کرپشن کر رہے ہیں جی، کوئی آپ کے کسٹم کے لوگ کرپشن کر رہے ہیں، کلرک بابو جو ہیں وہ آپ کے کرپشن کر رہے ہیں. یہ جو کرپشن ہے نا، یہ ایک اور شکل ہے کرپشن کی، اور یہ فائنینشیل کرپشن اس میں زیادہ ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ، یہ میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، جب تک اپنی ان لوگوں کو آپ زندگی کی بنیادی ضروریات باہم نہیں پہنچائیں گے، جس سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں، ان کے لیے تعلیم حاصل کر سکیں، ان کے لیے صحت کی سہولیات دے سکیں، اور اپنے گھر کا کرایہ دے سکیں، بجلی سوئی گیس کا بل دے سکیں، جب تک اتنا آپ ان کو نہیں دیں گے، آپ ان طبقات میں کرپشن کو نہیں روک سکتے. یعنی پٹواری جو ہے کرپشن کرے تو جسٹیفائیڈ. اچھا، کرپشن جائز ہے، پٹواری کرے، پولیس والا کرے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کرے. اسامہ صاحب گزارش یہ ہے، جب کسی کی تنخواہ میں یہ تمام
زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، اس کے بعد ایک دروازہ کھلتا ہے کرپشن کا، پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں رہتی. میں آپ کو اشارہ پہ بات کر رہا ہوں، صوبائی حکومت کے پاس اختیارات ہیں، پٹواری آپ کے اندر، پولیس آپ کے اندر، بڑھا دیں تنخواہیں، کرپشن روک دیں پھر اگر ان میں کرپشن ہے تو. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو دوسری کرپشن ہے نا جی، جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ اشرافیہ کی، وہ وائٹ کالر کی، وہ رولنگ کلاس کی کرپشن ہے. وہ اگین دو طرح کی ہے، ایک فائنینشیل کرپشن ہے، دوسری کرپشن ہے مس یوز اینڈ ابیوز آف پاور. اور بدقسمتی سے جو کرپشن ہماری اس رولنگ کلاس میں آج دیکھنے میں آ رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے، آج آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے کرپشن کی نظر ہو کے بالکل بیٹھ چکے ہیں، چاہے وہ ریلوے ہے، چاہے وہ سٹیل مل ہے، چاہے وہ پی آئی اے ہے، چاہے وہ ہمارے دیگر جتنے بھی ادارے ہیں بڑے، آپ ان کا نام لے لیں. سکینڈلز کرپشن کے جتنے اس گورنمنٹ کے سامنے آئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ کے سامنے نہیں آئے. اگر کرپشن کے کوئی سکینڈلز بے نقاب ہوئے ہیں، وہ سپریم کورٹ نے کیے ہیں. اور ان کے منسٹرز نہ صرف کرپشن سکینڈلز کی زد میں آئے ہیں بلکہ جیلوں میں رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے تھے جناب حامد سعید کاظمی صاحب، وہ ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں، ان کے کیس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. ان کو الزام بھی کسی اور نے نہیں، آپ یہ اپنی کابینٹ کے منسٹر نے لگایا تھا. جی تو میں اور دیکھیں اب پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا سوال کون سا ہے؟ اگر آپ عدلیہ کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے چلے جائیں، جس کی نظر اپنا یہ وزیر اعظم کر چکے ہیں، وہ بھی کرپشن کا ایک سکینڈل ہے. ٹھیک ہے، وہ کرپشن کا سکینڈل کہ اپنے ایک وزیر اعظم کی قربانی انہوں نے دے دی، اور ایک شخص کی کرپشن کو چھپانے کے لیے ابھی بھی پورے نظام کو یہ سیبوٹاج کرنے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جناب ایک کے بعد ایک وزیر اعظم قربانی دے گا، ہم سوئس عدالتوں کو خط نہیں لکھیں گے. دعویٰ صرف یہ ہے کہ وہ پیسہ کرپشن کا پیسہ ہے، اس کو پاکستان میں واپس لے کے آئیں، اس کو اون کریں، وہ پاکستان کی عوام کا پیسہ اسے واپس کریں. اچھا، اس رپورٹ میں فضل صاحب ایک رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں حکومتی اخراجات کا وسیع ضیاع ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس بھی حکومت، صوبائی حکومت، وہاں ہم دیکھتے ہیں دانش سکول ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں وہ سستی روٹی کا کام ہوا، یلو کیب سکیم، اس پر بڑی تنقید کی جاتی ہے، اور لیپ ٹاپ پر میں اس پر آؤں گا. لیکن میرے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کی ترجمان ناز بلوچ صاحب. میں صرف ایک جملہ کہہ دوں، میں آپ پر آؤں گا، پھر کوئی بات ہو جائے گی، میں بریک کے بعد آپ پر آؤں گا. جو نچلی سطح کی کرپشن ہے آج پنجاب میں وہ موجود ہے. ہمیں اتنی جرات اور حوصلہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ موجود ہے، لیکن جو میں نے آپ کو دوسری کرپشن کہی، مس یوز آف پاور اور فائنینشیل کرپشن، ہماری اشرافیہ میں، ہماری لیڈرشپ میں الحمدللہ کوئی ایک سکینڈل بھی پنجاب میں دعوے سے کہتا ہوں لیکن آپ کو بھی 4.5 سال ملے، اس میں آپ ختم نہیں کر سکے. میں آؤں گا اس پر، آپ سے جواب ضرور اس بارے میں لیں گے. ناز بلوچ صاحبہ یہ فرمائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایجنڈا ہے کہ ابھی تک تو حکومت نہیں ملی، لیکن جو لوگ حکومت میں رہ چکے ہیں وہ ضرور آپ کو مل چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ، میں نے طویل گفتگو سنی دونوں جماعتوں کے ریپریزنٹیٹیوز کی، تو مجھے ذرا ڈیو ٹائم دیجیے گا تاکہ میں ان کے جواب دے سکوں. پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک، دیکھیں وی آر ناٹ ان دا گورنمنٹ، ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم پاور میں نہیں ہیں، لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں جو آج اسٹیٹ کو کرنا چاہیے، جو آج گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان حکمرانوں کو کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور ہم وہ تمام کام کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے، جب تک کرپشن کی باتیں، دونوں جماعتیں بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے ملک میں کرپشن بھی نہیں ہے. ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ قرضے لینا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب، سب ملک لے رہے ہیں تو ہم بھی لے رہے ہیں. تحریک انصاف بھی بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، میں عرض کروں، لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ پرانے لوگ ہیں جن سے آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے، وہ تو کرپشن کرنے والوں کے ساتھ رہے. پلیز میں جواب دے دوں. دیکھیں، میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں دونوں جماعتیں جس طریقے سے بات کر رہی ہیں، ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہے، ہم نے اپنی پالیسیز جس طرح سے ابھی پبلسائز کی ہوئی ہیں، ہماری اکانومی پالیسی ہے، ہماری انرجی پالیسی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پبلسائز کر کے اپنا روڈ میپ واضح کیا ہے کہ یہ ہمارا روڈ میپ ہے، ہم نے یہ اس مقصد پہ کام کرنا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کریڈیبلٹی کی، آپ کی لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. یہاں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام جو نکالا تھا، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی وجہ سے آج یو ایس ایڈ نے ان کو فنڈ دینا بند کر دیا ہے. دوسری جانب آپ آ جائیں، نون لیگ پنجاب میں کرپشن کی، وہاں تو لسٹ ہی لسٹ ہے، اتنی طویل لسٹ ہے کہ آپ کا پروگرام چھوٹا رہ جائے گا. وہاں پہ 80 ملین تو صرف پبلسٹی کیمپینز میں لگائی جاتی ہے، جب میاں نواز شریف صاحب کی پبلسٹی کی جاتی ہے شہباز شریف کے کارناموں کے اوپر. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ آج تک انرجی تو پروڈیوس کر نہیں سکے ڈیولوشن آف پاور کے باوجود. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کم. میں آپ کو سامنے ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ دیکھیں آج جو غریب عوام جو ہماری ہے، جی اسامہ
اسامہ میں آپ کو بات کر رہی ہوں پلیز. دیکھیں آج غریب انسان جو ہے, جو غریب عوام ہے, وہ کیا جانتا ہے, وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ جو چائے پی رہا ہوتا ہے نا, آپ جو چائے پیتے ہیں نا, اس چائے کے اندر جو چینی ڈلی ہوتی ہے, اس چینی کے ریٹ کا تعین بھی حمزہ شہباز کر رہے ہوتے ہیں. اس میں دودھ ڈلتا ہے, اس کے ریٹ کا تعین بھی حمزہ شہباز کر رہے ہیں. دہی بھی حمزہ شہباز کے مطابق ریٹ آتے ہیں. اس کے علاوہ دودھ, پولٹری اٹھا لیں, سب کچھ چھوڑ دیں, انڈے کے ریٹ کا تعین بھی انہوں نے کرنا پولٹری کنگ نے ہوتا ہے. پھر یہ ساری باتیں آپ ایک طرف رکھ دیں, جو غریب جو ہے, جس کو سریا چاہیے ہوتا ہے اپنے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے, وہ بھی ان کے سٹیل ملز موجود ہیں. کرپشن ہم سب گنواتے ہیں, ورلڈ اکنامک فورم بھی کہہ رہا ہے کرپشن ہے, آپ بھی فرما رہی ہیں کرپشن ہے. اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھ کر, اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھ کے بزنس کریں, تو آج اگر اوباما بزنس کرنا شروع کر لے تو دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ اوباما ہی ہوگا. لیکن یہ دیکھیں کہاں پہ ایسے ہوتی ہے. یہ تو پور گورننس کی مثال دونوں جانب موجود ہے. دونوں آپ کی نظر میں کرپٹ ہیں, لیکن مجھے جواب نہیں مل رہا کہ آپ کرپشن کیسے ختم کر دیں گے. آپ آ جائیں گے کرپشن ایک دم ختم ہو جائے گی. بریک کے بعد میں آتا ہوں, سوال کرنا چاہتا ہوں ناز لوگ صاحبہ, سوال کرنا ڈاکٹر طارق فضل صاحب, میں آپ کو جواب دیتی ہوں کہ کرپشن میں اور بزنس میں میڈم بہت فرق ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ جواب دیں. میں تقریر نہیں کر رہا, سوال کر رہا ہوں آپ سے. اچھا, کرپشن میں اور بزنس میں بہت فرق ہے. میاں صاحب کے جن بزنسز کے آپ نے نام گنوائے ہیں, یہ ان میں سیاست میں آنے سے پہلے گئے ہیں. These are not form of the corruption. آپ کا جتنا بڑا بزنس ہو, اگر آپ ٹیکس دے رہے ہیں, اگر آپ ود لمٹس کام کر رہے ہیں, یہ ریٹ سیٹ کرنے والا تو آپ نے پتہ نہیں کہاں سے خیالی مفروضہ آپ نے پیش کر دیا ہے. لیکن یہ کرپشن کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. گیس کی پائپ لائن بچھا کے رکھی ہے, یہ رقم کہاں سے آئی ان کے پاس؟ میں تو آپ کے روڈ میپ پہ ہنس رہا ہوں. آپ دانش اسکول دیکھ لیں, 16,000 فی بچے پہ لگ رہا ہے. پرسنالٹیز تھی وہ ساری تو آپ لوگوں نے. اچھا ایسا ہے, یہ الزامات کی دونوں طرف سے بارش ہو رہی ہے. لیپ ٹاپ کا پیسہ تو عوام کا پیسہ ہے. بریک لے لیتے ہیں, تھوڑے سے کول ڈاؤن ہوتے ہیں, ہم بریک لیتے ہیں. آپ کہیں مت جائیے, مہمان ہمارے ساتھ ہیں, اور خاص طور پہ ایک بزنس مین ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آخر وہ کتنا کرپشن کا شکار ہوتے ہیں, کتنی ان کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے. کہیں مت جائیے, اس بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے سیاستدانوں کے الزامات اور ان کی گفتگو آپ نے سن لی. ایک بزنس مین کی رائے بھی جان لیتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سلیم غوری صاحب, بزنس مین ہیں, پریزیڈنٹ ہیں امریکن بزنس فورم کے. ان سے جان لیتے ہیں. سلیم غوری صاحب, آپ کو کرپشن نے کتنا تنگ کیا؟ فرسٹ آف آل سما, یہ رپورٹ شاکنگ ہے. اٹس ریئلی شاکنگ. اٹ از سیڈننگ فار اے بزنس مین. ہم بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, اور کنوینس کرتے ہیں انویسٹرس کو کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں. لیکن جب کوئی ایسی رپورٹ پبلش ہوتی ہے تو اٹ ڈزنٹ ہیلپ دا بزنس مین ایٹ آل. اب آپ بات کرتے ہیں کرپشن. باہر کے جو بزنس مین سے آپ جب ملتے ہیں, وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آنا چاہتے ہیں پاکستان میں, خوف زدہ ہیں. لیکن دیکھیں نا, میرے ذہن میں یہ آیا جب میں نے رپورٹ دیکھی کہ وہ ڈرتے ہوں گے خود کش حملوں سے, دہشت گردی سے, لوڈ شیڈنگ سے. لیکن یہاں تو کرپشن کا ذکر. کرپشن میجر فیکٹر بن گیا, جو میرا خیال ہے کہ صحیح نہیں ہے. کرپشن از دیر, اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے کہ پاکستان از ون آف دا موسٹ کرپٹ کنٹری ان دا ورلڈ. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا سسٹم بھی چل رہا ہے جو آپ کا بزنس کمیونٹی اپنا بزنس کر رہی ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو ایگزامپل دوں, اگر الاؤ مجھے کر دیں آپ. جی پلیز. 17 ایئرس سے میں بزنس رن کر رہا ہوں. ناٹ اے سنگل پینی پیڈ ٹو اینی باڈی ٹو کنٹینیو مائی بزنس. کبھی کسی کو پیسے نہیں دینے پڑے. 17 سال. وجہ یہ ہے کہ یو پلان اہیڈ. آپ اپنا بزنس ہر چیز پلان کرتے ہیں. ابھی ہم ایک نئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, ہمیں بجلی چاہیے. ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ بجلی 6 سے 9 بجے سے پہلے نہیں لگے گی. آئی کین فاسٹ ٹریک. میں کسی کو بھی لائن مین کو یا کسی کو دیکھ کے 2-4 لاکھ روپے بجلی فاسٹ ٹریک کر سکتا ہوں, بٹ وی ول ناٹ پے پرنسپل. ہر بزنس مین اتنا انتظار کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اگر دیکھیں پھر تو آپ کرپشن کریں گے. اگر آپ جب بھی کیو توڑیں گے, جب بھی فاسٹ ٹریک کریں گے, یو ول پے منی. یہ جو ہم کرپشن کی بات کریں گے, انسٹیٹیوشنل کرپشن کی بات کریں, میں بزنس کی بات کروں. آپ مجھ سے بزنس مین ایز اے بات کیجیے. ایز اے بزنس مین ہم اپنا بزنس رن کرتے ہیں. بائی لا وی آر ناٹ سپوز ٹو پے ناٹ اے سنگل پینی ٹو اینی باڈی ایٹ آل. وی ڈونٹ پے ایٹ آل. ٹھیک ہے نا. ہم نے سروائیو کیا 17 سال. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نہیں کر رہا کہ پاکستان سب ٹھیک ہے. پاکستان سب ٹھیک نہیں ہے. پور گورننس میں آپ کو بتاتا ہوں, اٹس اے ریئلی پورلی رن مینیج کنٹری. ایسی کنٹری جو اتنی ریسورس رچ ہو وہ پور ہو تو سم تھنگ رانگ, فنڈامنٹل رانگ ہے ہمارے سسٹم میں. یس وی آر ناٹ یوزنگ آور فنڈس پراپرلی. دیر از اے سیریس پرابلم ہاؤ وی آر مینیجنگ آور ریسورسز. اور میں کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں سب کی بات کر رہا ہوں. وی آر ناٹ مینیج آور پراپرلی. بٹ اس کے ساتھ ایک اور زندگی بھی ہے ساما, ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. ایک بزنس کمیونٹی ہے جس کو ہم نے اتنا پور پرسیپشن کر دیا اس کنٹری کا, اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا آتا ہے. میں آپ کو بھی بلیم کرتا ہوں, بڑی اسٹریٹلی میں آپ سے کہتا ہوں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگا, میرا ملک ہے, میں چاہوں گا کہ بہتر سے بہتر ہو. لیکن جب کراچی سے لوگ باہر پیسہ لے جائیں گے, اس فیصلہ آباد کے لوگ کہہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ ہے, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ہم باہر جا رہے ہیں, ہم کیا کریں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, تو ہم کیا کریں, ان کی آواز نہ اٹھائیں. بڑی سیریسلی 2 پاکستان ہے پاکستان میں. ایک پاکستان ہے صبح جو 9 بجے اٹھتا ہے,
جا کے مزدوری کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, بزنس لاتا ہے اور 6 بجے کرتا ہے. ایک پاکستان 6 بجے کا جو آپ شروع کرتے ہیں, 6 بجے جو میڈیا شروع ہوتا ہے 6 سے رات کے 11 بجے تک, کوئی اچھی خبر نہیں بجائے اس کے کہ صرف ہم تو چاہتے ہیں اچھی خبریں ہوں. نہیں, لیکن آپ دیکھیں قصور آپ کا ہے. یہ رپورٹ کیسے بنتی ہے اسامہ؟ یہ رپورٹ بنتی ہے پرسیپشن سے, یہ رپورٹ بنتی ہے سیمپلنگ سے, یہ رپورٹ بنتی ہے بائی ٹاکنگ ٹو ڈفرنٹ بزنس مین اور لوئسٹ لیول, اور ان کا پرسیپشن کہاں سے آتا ہے؟ جو ہم سنتے ہیں. موسٹ کیسز دی رپورٹس آر ڈن ود سیمپل. آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نائجیریا کا رینکنگ پاکستان سے بہتر ہے بزنس میں؟ I will not believe that at all. It means کہ جب اسمبلی کی گئی, جب کی گئی تو there was a flaw in that. اچھا, آپ تو بڑا اچھا پیش کر رہے ہیں, لیکن جو بزنس مین دوسرے ہیں آپ دیکھتے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی سب اچھا ہے, بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے, بزنس پاکستان میں کرنا بڑا آسان ہے؟ Nobody will say this Pakistan is an easy place to business, but Pakistan is not a bad place to do business also. ایس آف بزنس کی جو آپ رینکنگ دیکھیں, پاکستان ایزی ہے. یہ آپ مانتے ہیں کراچی سے پیسہ باہر لوگ لے جا رہے ہیں, فیصل آباد سے پاکستان سے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, بالکل وہ تو ہمیں روکنا ہے کیونکہ بے روزگاری اس سے بھی بڑھ رہی ہے اور مسائل بڑھ رہے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ, مجھے اس سوال کا جواب معذرت کے ساتھ نہیں ملا. کرپشن کا کوئی کیس تو پکڑا ہو. دیکھیں نا, آپ بھی مان رہی ہیں کہ کرپشن ہے, پہلے بھی تھی, اب بھی ہے, آئندہ بھی ہوگی, تو کوئی کسی کو پکڑیں تو صحیح, کوئی گرفتار ہو تو تب کرپشن رکے گی, ورنہ کیسے رکے گی؟ مجھے بتا دیں رکے گی کیسے؟ کہ جتنے زیادہ اس وقت آپ کا آزاد عدلیہ ہے, رائٹ, اور آزاد عدلیہ کے حوالے سے کئی پٹیشنز کی گئی ہیں, آزاد عدلیہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ایک انویسٹیگیشن ہاں انہوں نے روکی جو چیف جسٹس کے بیٹے کی ہے, وہ بھی کرپشن کی ہے. اور میں یہ آپ کو اس لیے یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کرپشن گورنمنٹ کا ایشو صرف نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کی میڈیا کیسے امپلیکیٹ ہوئی, آپ نے دیکھا کہ خود چیف جسٹس کے بیٹے کیسے امپلیکیٹ ہوئے, آپ نے دیکھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی خود کی رپورٹس ہیں, پلس کئی اور اداروں کی رپورٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی کرپشن کتنی زیادہ ہے. تو یہ بات تو آپ مانیں کہ کرپشن ایک انسٹیٹیوشنل سوسائٹل پرابلم ہے, اور میں اپنے یہاں جو بزنس کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک پرسپیکٹو میں چیز ڈالی اور یہ بھی کہا کہ پاکستان از ناٹ دیٹ بیڈ انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹو سے یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے. میڈیا کی ہمدردی جمہوریت کے ساتھ ہوتی ہے. چار جرنیل آئے گورنمنٹ کے لیے, انہوں نے نہیں کہا کہ گورنمنٹ نے کوئی انویسٹمنٹ فرینڈلی کلائمیٹ نہیں دیا. انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ جو پرسیپشنز بلڈ کرتے ہیں وہ کبھی کبھی حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی, پرسیپشن پہ حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں. میں عرض کروں 4 جرنیل آئے, یہی کہہ کے آئے میں کرپشن ختم کروں گا. ہم چاہتے ہیں جمہوری دور میں یہ کرپشن ختم ہو جائے. بنے میرے بھائی, آپ ہوسٹ ہیں, اینڈ اینکر شوڈ لسن. میرے 2 کولیگز نے الزامات لگائے, میں ان کا جواب دوں گی. ایک میری بہن جو پی ٹی آئی کی ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب پرانے لوگ ہیں اور یہ کہ یہ ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ ہے, انہوں نے کرپٹ پریکٹس کی ہے. تو میں ان سے یہ سوال پوچھوں گی کہ آپ کے پاس جو لغاری کلین آیا ہے, جو شیخ رشید اور اس کا کلین آیا ہے, کیا وہ نئے لوگ ہیں؟ اور آپ نے جو کرپشن کی بات کی, اچھا جواب لے لیں ان سے. کرپشن کو آپ ختم کریں گے تو کیا آپ شیخ رشید کو ریلوے منسٹر بنا کے ختم کریں گے اور لغاری صاحب کو منسٹر بنا کے ختم کریں گے؟ تو یہ آپ کائنڈلی آپ بھی اپنے تھوڑے مے بی یو آر ناٹ ان دا گورنمنٹ, لیکن جب آپ گورنمنٹ فارم کریں گے تو انہی لوگوں سے کریں گے جو پرانے لوگ ہیں, جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. ناز بلوچ صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. ان کے اوپر سکینڈلز نہیں ہیں, ان کے اوپر سکینڈلز ہیں. اور میرے چودھری بھائی نے جو بات کی, میری بہن نے ابھی میں نے یہ ضرور کہا کہ آپ کی کرپشن کی لسٹ بڑی ہے. نفیسہ صاحبہ دیکھیں, اگر ہم سب کو بولنے کا موقع مل جائے تو زیادہ بہتر ہے. پھر جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں بیٹھ کے, آج آپ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے اوپر جس قسم کا مقابلہ بیٹھ کر کر رہے ہیں. کچھ دیر ناز صاحبہ کا جواب لے لیں پھر, کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر فضل چودھری صاحب بڑی دیر سے خاموش ہیں. کو نہیں پڑے گا آپ کا اور میرا, آپ اپنا ٹرن کی اجازت وہ لیں, اینڈ آئی ول ناٹ انٹرپٹ. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیں ہم میں سے جو بولنا شروع کرتا ہے, چلے میں بھی قصوروار ہوں, میں بھی کہتا ہوں, میں بھی جب بولنا شروع کرتا ہوں شاید میں بھی خاموش نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ ہماری پارٹی میں لوگوں نے اساسے ڈکلیئر کی, جو اساسے ڈکلیئر کریں گے وہی آگے الیکشنز میں آئیں گے, جو کرپٹ نہیں ہوں گے وہی الیکشنز میں آگے آئیں گے. آپ لوگوں نے اساسے ڈکلیئر نہیں کیے ابھی تک, آپ لوگ پہلے اپنے اچھا ایسا ہے ناز صاحبہ, میں آپ کے پاس آتا ہوں. دیکھیں اس طرح کسی کی بات سمجھ نہیں آئے گی, پلیز پلیز. اچھا نفیسہ صاحبہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں, پھر آپ اپنا پوائنٹ بالکل اچھے طریقے سے ناز صاحبہ پلیز کنٹرڈکٹ کریں. یو ہیو آل رائٹ. میں چودھری صاحب کے حوالے سے بھی بات کروں گی کہ چودھری صاحب نے یہ کہا کہ میاں صاحب تو پیدائشی بزنس مین ہیں, آپ ان کے ایسٹس اور ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ منسٹریوں سے پہلے دیکھ لیں اور پھر بعد میں دیکھ لیں. پھر کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی الزامات نہیں ہیں. میں نے خود
کریڈیبل رپورٹس پڑھی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لنڈن میں ان کی پراپرٹی ہے وہ آف شور بزنسز سے خریدی گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آف شور کمپنیز جو ہیں وہ کیسے بنتی ہیں اور وہاں پیسے کیسے آتا ہے. تو میرے خیال سے لیٹ نو بڈی ان دس کنٹری سے کہ ہم کوئی سیکرٹ کاؤز ہیں. نہ جوڈیشری اب یہ کہہ سکتی ہے, یا جوڈیشری میں جو لوگ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں, نہ میڈیا یہ کہہ سکتی ہے. ٹھیک ہے, سیاستدان نہیں کہتے, ہم نہیں کہتے ہم گناہ گار نہیں ہیں, لیکن کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. اچھا چلیں, فضل چودھری صاحب کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں نا, الزامات لگتے ہیں مجھے دکھی ہوتا ہے کہ مجھے جی حل نہیں مل رہا. میں الزامات برائے الزامات کی سیاست کا قائل بھی نہیں ہوں, اور نہ یہ کوئی ایسی میں سمجھتا ہوں گفتگو ہوتی ہے جسے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. آج لوگ اتنے باشعور ہو گئے ہیں, ہمیں لوگ اپنے ٹی وی ٹاک شوز کی جو فیڈ بیک ہوتی ہے اس سے آگاہ کرتے رہتے ہیں, اور آپ یقین کریں کہ جس پروگرام میں ہماری گفتگو سنجیدہ ہوتی ہے, معیاری ہوتی ہے, فیکٹس پہ ہوتی ہے, لوگ اسی کی تعریف کرتے ہیں. جس میں جھگڑے ہوتے ہیں, الزام برائے الزام ہوتے ہیں, ماضی کے قصے ہوتے ہیں, اس کو کوئی پسند نہیں کرتا کہ وہ سب کو پتہ ہے سب نے کیا کیا کیے ہوئے ہیں. میں صرف ایک جملے میں کہوں گا, انہوں نے میاں صاحب کے جو لنڈن میں ان کی پراپرٹی ہے اس کے حوالے سے بات کی, وہ ان کے بیٹے حسین نواز کے نام پہ سارا بزنس ہو رہا ہے. حسین نواز لنڈن میں موجود ہے, اپنے نام سے بزنس کر رہا ہے, ٹیکس پے کر رہا ہے, اور ہم نے ان کا وہ بزنس, پاکستان کا بزنس, اور تیسرا ان کا بزنس جو جدہ میں ہے, وہ سلمان شہباز جو شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں چھوٹے, انہوں نے ٹی وی پہ تمام ایسٹس, اپنے بزنس کی تمام ڈیٹیلز تفصیل سے دی ہوئی ہیں, نیٹ پہ بھی موجود ہیں. میں اس کی اب تفصیل میں مزید نہیں جاؤں گا. اب آئیں جی جو آپ کا آج کا خاص ٹاپک ہے. دیکھیں بات یہ ہے, میں نے جو آپ کو عرض کہا نا کہ کرپشن صرف یہ پیسہ کمانے کی بات نہیں ہے, جو مس یوز آف پاور ہے. آج پاکستان میں جو میرٹ کی دھجیاں اس حکومت نے اڑائی ہیں, وہ اس سے بڑی کرپشن کیا ہے جی؟ کون سا ایسا ادارہ ہے کہ جس کے سربراہ ان کے ذاتی تعلقات, میں ان کے ہیڈ جو ہیں زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں, جو ان کے جیل کے زمانے کے ساتھی اور دوست تھے, جو اس وقت ان کو کوئی سہولتیں پہنچاتے رہے, وہ آج ہر اس ادارے پہ جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, او جی ڈی سی ایل جیسے ادارے, ان کے سربراہ دبئی کے جو کلب ہیں, میں مزید تفصیل نہیں بتاؤں گا, صرف اشارہ کر رہا ہوں, وہاں سے لوگوں کو لا کے لگایا گیا, سپریم کورٹ کی انٹرونشن پہ ان کو نکالا گیا. ڈاکٹر عاصم حسین صاحب میرے پیشے کے ہیں, میں خود بھی ڈاکٹر ہوں, صرف ذاتی دوستی کی بنیاد پہ آج وزیر پیٹرولیم بنے ہوئے ہیں. مجھے آپ بتائیں ان کا کیا پیٹرولیم کا جناب ایکسپیرینس ہے؟ پچھلے 2 مہینوں کے اندر 24 روپے پیٹرولیم کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے. میری بہن جو ہے نفیسہ شاہ کو اندازہ ہے کہ لوگ آج کن مسائل سے گزر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سب سے بڑی وجہ کرپشن ہے اسامہ, یہ میں آپ کو بتاؤں. اچھا, کہ جو تیل اس وقت یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ سارے مسائل کی جڑ ایسا لگتا ہے کہ کرپشن ہے, اس پہ جو کچھ کک بیکس لی جا رہی ہیں, سب سے بڑی وجہ آج لوڈ شیڈنگ کی کرپشن ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, میں معذرت, ہمیں بریک کا صورت لینا ہوتی ہے, ہماری مجبوری ہے. بریک کے بعد بریک سے پہلے یہ بتائیے کہ تینوں کولیگ ہمارے صرف ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں بتا رہے. میں اسی پہ پریشان ہوں. چلیں آپ سے میں پوچھ لوں گا, آپ مجھے حل بتا دیں کہ یہ کر دیں کرپشن ختم ہو جائے گی, یہ کر دیں, یا کوئی حکومت میں بتا دیں ہم نے یہ کیا, یہ کیا, کرپشن ختم ہمارے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان میں سے ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ ہم کیا کریں گے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, یا کیا کیا ہم نے, جو حکومت نے وہ کیا کیا ہے, یا جو آگے آئیں گے کیا کریں گے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بہت ہمیں ضروری ہے, بریک بھی پروگرام میں آتی ہے, وہ بھی لینا ہوتا ہے. کہیں مت جائیے, بریک کے بعد ملتے ہیں, یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. کرپشن ختم کیسے کریں, اس کے حل کے لیے ہم جانتے ہیں کیا خیالات ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے. ناز بلوچ صاحبہ, وقت ہمارے پاس کم رہ جائے گا, باقی لوگوں کو بھی خیالات جانیں, بتا دیجیے کرپشن کیسے ختم ہوگی. دیکھیے اسامہ, کرپشن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف ایک ویژنری جماعت ہے. ہم اپنا روڈ میپ جس طرح دے چکے ہیں, ہم کرپشن کا خاتمہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے, کیونکہ ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں. ہمارے برابر میں ملک ہے, کوئی ہم جوپیٹر, مارس یا مرکیوری کی بات نہیں کر رہے, ہم پلوٹو کی بات نہیں کر رہے. انڈیا میں ہی بہار میں جہاں کرپشن کی لوٹ مچائی ہوئی تھی, وہاں پہ ایک سی ایم کے ول سے, نتیش کمار کے ول سے, وہاں 3% گروتھ جو ہے وہاں سے لفٹ اپ کر کے 15% پہ آ گیا. وہاں کے آپ حالات دیکھیں, خوشحال ہو گیا بہار اب. تو آپ دیکھیں کہ امپروومنٹ آتی ہے جہاں ول ہو, جہاں آپ کے پاس پولیٹیکل ول ہو. اسی طرح آپ چائنا کو دیکھ لیں, 1 ارب 25 کروڑ کی آبادی ہے, اور اگر وہ لفٹ اپ ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ پاکستان. ہمارے پاس ول ہونی چاہیے, پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ, کرپشن کا خاتمہ ہم اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے ہم ایکسپینڈیچرز, وہ ہم واحد جماعت ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینڈیچرز کو ہم کٹ ڈاؤن کریں گے. جو ان ڈیو ایکسپینڈیچرز ہے, اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ 1700 ملازمین جو ہے وہ ہمارے گورنمنٹ کے ہائر آفیشلز کے گھروں میں تعینات ہوئے ہیں,
اور یہ ابیوز آف پاور ہو رہا ہے. اور ایک غریب ملک کے جہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو وہاں پہ آپ اس قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں اپنے وزراؤں کو. آگے پیچھے پولیس کی پروٹوکول ختم نہیں ہو رہی ہوتی, غریب عوام مر رہا ہے. تو ان تمام ایکسپینڈیچرز کو ہم کٹ ڈاؤن کریں گے اور انشاءاللہ پرائم منسٹر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس اور گورنر ہاؤس جو ہے جو اتنے لیوش لائف ماڈرن لائف جو گزر رہی ہے یہاں پہ غریب ملک کے چیف منسٹر گورنر گزار ہیں اس کو ہم انسٹیٹیوٹس میں تبدیل کریں گے. اس کے علاوہ ہماری جو پبلک سٹیٹ انٹرپرائزز ہیں وہاں پہ جتنا نقصان ہمیں پہنچے ہم ریلوے میں منسٹریز نہیں رکھیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں جو منسٹرز بنتے ہیں وہ تو امیر ہو جاتے ہیں اور ریلوے کا بد سے بدتر حال ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم پروفیشنلائز کریں گے, ہم پروفیشنل طریقے سے ان چیزوں کو اپنے بورڈ بٹھائیں گے اور اس طرح سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا اور پاکستان خوشحالی کی جانب گامزن ہو جائے گا. لہٰذا دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم پلیز دیکھیں نا پھر باقیوں کو موقع نہیں ملتا, پھر بہت باقی بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں. ہم عوام سے عوام چونکہ کریڈیبلٹی پہ عمران خان کی بلیو کرتی ہے, یہی عوام جو آج ٹیکس نہیں پے کرتی ہمیں ٹیکس پے کرے گی. ریونیو بڑھے گا, پاکستان کا مستقبل بہت برائٹ ہے اور عمران خان کے ویژنری انہوں نے ڈکلیئر کیا اپنے ایسٹس. اچھا کامیاب ملک ہوں گے. ڈاکٹر طارق صاحب یہ فرما دیجئے کہ حل کیا ہے, آپ کی حکومت نے اب تک کیا کیا کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور مزید کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, ناز بلوچ صاحبہ جس طرح کہہ رہی تھی تو مجھے تو لگ یہ رہا تھا کہ آخر میں کہیں گی کہ ایک ہمارے پاس جادو کی چھڑی ہے جو ہم چلائیں گے اور 90 دن میں جیسے انہوں نے کہا ہے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. گراؤنڈ ریئلٹیز کون سی جادو کی چھڑی تھی ڈاکٹر صاحب؟ کرپشن کی عمران خان تو 9 دن بھی کہہ دیتے ہیں. کرپشن کا خاتمے کی بات ہے نا جی, جو کرپشن کے خاتمے کی بات ہے جی, دیکھیں یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. یہ صرف اس طرح کے دعووں سے نہیں, اور یہ صرف ملازمین کی تعداد اور یہ وہ گورنر ہاؤس اور فلانا ہم پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ان کو کریں, لیکن اس کے لیے ایچ اینڈ ایوری ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کی جائے تو بہت لمبی بات ہوگی. میں آپ کو ایک تھم رول بتا دیتا ہوں جی, اور وہ یہ ہے کہ کرپشن کا خاتمہ پاکستان میں اوپر سے شروع ہوگا, حکمران کلاس سے شروع ہوگا, لیڈ کلاس سے شروع ہوگا. آج اگر ہم یہ کہیں نا کہ ایک سپاہی سب سے پہلے کرپشن چھوڑے, تھانے کا ایس ایچ او کرپشن چھوڑے, تو پھر جو ہے وہ صوبے کا آئی جی کرپشن چھوڑے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. آئی جی کو چھوڑنا پڑے گی, وزیر داخلہ کو چھوڑنا پڑے گی, ٹھیک ہے, وزیر کو چھوڑنا پڑے گی, تب اس کا سیکٹری ایماندار ہوگا. ٹھیک ہے. آج بیوروکریٹ جو ہیں وہ سیاستدانوں سے زیادہ کرپٹ ہیں. یہ جو بہت بڑے بڑے پلاٹ جو ہیں فوج کو ملتے ہیں, ان کے لوگوں کو ملتے ہیں, میں تو کہتا ہوں یہ بھی کرپشن ہے. ٹھیک ہے. سیاسی لوگوں کو بھی اگر کوئی ان کی آؤٹ آف دا وے مراد ملتی ہیں, یہ بھی کرپشن کا حصہ ہے. کرپشن آپ کو اوپر سے ختم کرنا ہوگا, یعنی جو لوگ طاقتور ہیں, جو حکمران ہیں یا اپر کلاس ہے, وہ کرپشن ختم کریں گے, وہ گیو اپ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کرپشن ختم ہوگی پاکستان میں, ورنہ ادارے کبھی بھی آپ کے ٹھیک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اسامہ جس ون لائن میں کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح اپنے ایسے ڈکلیریشن ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے ہوئے, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں یہ بھی اپنی ویب سائٹ پہ ڈکلیئر کریں. اساسے کیوں ہم نے ڈالے ہوئے ہیں, مت جھوٹ بول کے لوگوں کو آپ جو ہے وہ مس گائیڈ کریں. کل جائیں الیکشن کمیشن میں, آپ کو ہر ایک دیر ساتھ سے ملیں گے وہاں پہ. ہم پھر واپس اسی طرف جا رہے ہیں. الزامات 94 میں 10,000 روپے آپ ٹیکس دیتے تھے اور آپ لوگوں کی ملوں کی تعداد دیکھ لیجیے. چلیں یہ بات ہو چکی ہے. اب نفیسہ صاحبہ پلیز, ناز بلوچ صاحبہ پلیز آپ بھی, اور ڈاکٹر صاحب نفیسہ صاحبہ جو ہیں بالکل خاموشی سے انہوں نے دیکھیں بات سنی ہے. میں چاہوں گا ہم بھی سب مل کر ان کو خاموشی سے سنیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نے یہ جو بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ اوپر سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا, ان کو کرپشن چھوڑنی ہوگی, جو حکمران ہیں طاقتور طبقہ جو ہے ان کو چھوڑنی ہوگی. وہ خود سے چھوڑ دیں گے, کس طرح سے ختم ہو جائے گی؟ نفیسہ صاحبہ فرمائیے گا اس بارے میں کچھ. جی, پہلے تو چودھری صاحب نے جو پریزیڈنٹ صاحب کے لیے کہا کہ انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو نوازا ہے, تو یہ بھی میں بات کروں گی کہ پنجاب میں جس قسم کی حکمرانی ہو رہی ہے اس کو بھی میں تو ایبسولوٹ مونارکی سمجھتی ہوں, جو میڈیول ٹائمز میں جیسے رول کیا جاتا تھا. آپ اس بات کو جھٹلائیں, پہلے بھی صدر صاحب کے بارے میں بات کی ہے, پھر پنجاب پہ آئے. یہ صرف کہنا کہ یہاں پر ہے, وہاں پر بھی گورننس کے بڑے ایشوز ہیں. 17 گریڈ کے لوگوں کو ڈی سی اوز لگایا گیا ہے. تو خیر اس پہ اب میں آتی ہوں اصلاحات پہ. جی, جیسے میں نے کہا کہ اداروں کی کرپشن کو ہمیں ٹیکل کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک لیول پر یقیناً ہم قانون سازی کے ذریعے جو انہوں نے کہا ہے ایلیٹ کی کرپشن جو ہے اس کو روکیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اداروں میں کرپشن ہمیں ختم کرنی ہے تو ہمیں اصلاحات کرنے ہوں گے. ایک بیوروکریٹک لیول پر اصلاحات, کیونکہ بیوروکریسی کے جو رولز ہیں وہ ابھی تک 60, 70 اور 1970s اور 60s کی دہائی کے رولز ہیں, تو ان میں ہمیں چینجز کرنے پڑیں گے. پولیس ریفارمز ہمیں لے کے آنے پڑیں گے, اور بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کا نافذ کرنا اس ملک کے لیے
اشد ضرورت بن گئی ہے. اس کے آنے سے چیک اینڈ بیلنس ہوگا, ایک ٹیئر آئے گا گورننس کا, جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ جو لوکل لیول پر کرپشن ہے اس میں کئی خاتمے ہوں گے. لیکن یہ کہنا کہ اوور نائٹ چینج آئے گا, یہ نہیں آئے گا. دوسرا بی جو ناز بلوچ صاحبہ نے کہا کہ گروتھ سے کرپشن ختم نہیں ہوتی. اگر 15% گروتھ کی ہے ڈزنٹ مین کہ کرپشن ختم ہوگی. اور پھر آپ ایکسپینڈیچرز کو یقیناً کرٹیل کریں. اس حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز جو سالانہ بڑھے ہیں 5% سے کبھی بھی نہیں بڑھے. جتنی آسٹیرٹی ہم نے کی ہے اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتی کوئی کر سکتا ہے. تو ایکسپینڈیچرز کنٹرول کرنے سے بھی آپ کی کرپشن ختم نہیں ہوگی. انفیکٹ کہیں کہیں آپ کو حکومت میں انویسٹ کرنا ہوگا, حکومت کے ایسٹ کریشن میں انویسٹ کرنا ہوگا. یہ کہنا کہ ہم ایکسپینڈیچرز کو فریز کریں, میں اس میں یقین نہیں. کہ آپ کو ادارے اگر بنانے ہیں تو آپ کو حکومت میں انویسٹ کرنا ہوگا, اور اچھے لوگ لے کے آنے کے لیے بھی آپ کو حکومت میں انویسٹ کرنا ہوگا. اب 4.5 سال ہو چکے ہیں, کچھ ہی وقت باقی ہے الیکشن میں, امید کرتے ہیں جلدی ریفارمز آئیں گی. اچھا میں آتا ہوں, دیکھیں نا ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کی بھی بات سن لیں. پیپلز لیڈ کوalition نے 25% انکریز کی ہے ٹیکس کلیکشن, 25%. ایکسپورٹ میں ریمیٹنسز میں 25% کا اضافہ آیا ہے. یہ 90 ڈیز میں کر کے دکھائیں جو یہ کہہ رہے ہیں, یہ کر کے دکھائیں. اگر یہی حالات ہمارے اب میرا خیال ہے ہم آ جاتے ہیں جو کاروباری طبقہ ہے جو پریشان ہے, دیکھیں وہ پھر بھی بڑا پر امید ہے, جو کہ اچھی بات ہے. پاکستان میں خزانے بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, صرف ڈائریکشن کی کمی ہے. آپ فرما دیجیے سلیم غوری صاحب, آپ کی نظر میں کیا حل ہے, کس طرح ہم ترقی کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں, یہ مسائل کا حل, یہ کرپشن کیسے ختم کرتے ہیں؟ ساما, ایک ہے کرپشن, ایک ہے اس کا پرسیپشن. کرپشن بہت بری ہے, پرسیپشن اس سے بھی بری ہے, اور اس دونوں کی ذمہ دار گورنمنٹ ہیں, چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داری کیسے نبھائی ہے, کرپشن کو کیسے کنٹرول کیا. پرسیپشن آپ کیسے چینج کرتے ہیں؟ بائی بینگ اکاؤنٹیبل, یعنی آپ اکاؤنٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیے دونوں گورنمنٹ میں انہوں نے کس کو اپنی گورنمنٹ میں ذمہ دار ٹھہرایا؟ ابھی ایک کیس دونوں نے اٹھایا ہو جو ان کی گورنمنٹ میں کرپشن ہو, کیا کرپشن نہیں ہوئی؟ دونوں جگہ کرپشن ہوئی ہے. آئی تھنک سب سے بڑا جو ہمارا ایشو یہ ہے, ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے یہاں برائی ہے. جب آپ برائی کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ اس کو چیلنج بھی کریں گے, وہاں سے پرسیپشن ہمارا برا کریٹ ہوتا ہے, اور وہ پھر بہت دور تک جاتا ہے. دنیا میں بہت ٹریول کرتا ہوں, میں جہاں جاتا ہوں مجھے یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا ملک کیا ہے, اس کی رینکنگ دنیا میں کیا ہے. انہیں کسی کو سمجھ نہیں. میرے تینوں کولیگز نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں اپریشیٹ کیا کہ ہماری بزنس کمیونٹی کس سے گزر رہی ہے اور وہ کس طرح اپنا بزنس کنٹینیو کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے آج پولیٹیکل ڈسپلن ہمارے میں ختم ہو گیا, یعنی ہم ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. تو یہی سے تو آپ کا پرسیپشن برا ہو گیا کہ ہم تینوں کولیگز میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ دوسرے کی بات سنیں. کانسٹنٹلی ہم ڈیفینڈ کرتے رہے اپنے کو. آئی تھنک وی ہیو اے پرابلم ہے, ہمیں سیریس ایشو ہے اس میں. دیکھیں کوئی بھی چیز کنٹرول کی جا سکتی ہے, ختم نہیں کی جا سکتی. میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر طارق فضل سے کہ کرپشن ختم نہیں ہوگی, لیکن ہم اسے مینیجیبل اس پہ لا سکتے ہیں, ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہمارا ملک کنٹینیولی گرو کر سکے. اور اس کے لیے آپ سٹیپس لے سکتے ہیں. بہت سی چیزیں آپ کو چینج کرنی پڑیں گی, بیسکس انفراسٹرکچر آپ کو چینج کرنا پڑے گا. تو کرپشن کنٹرولبل ہے, میں سمجھتا ہوں امپاسبل نہیں ہے. پاکستان اس کو کنٹرول کر کے آگے بنیادی تبدیلیاں لانی پڑیں گی, اور وہ لے کے دیکھیں میں کاروبار کرتا ہوں, میرے کاروبار میں مجھے پتہ چلتا ہے تبدیلیاں آپ کے خیال سے کیا ہیں, کس طرح سے کوئی عدالت کو زیادہ طاقت دے دیں, کچھ ایسے ادارے لے آئیں. ہم ہائیسٹ لیول آئیے دیکھیں اکاؤنٹیبل, عدالت کو دیں پاور, عدالت کو پاور دے, اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, اور ہم خود چیلنج کریں. میں اپنے کاروبار میں میرے یہاں کرپشن ہوتی رہی ہے, اور ہم نے جب دیکھا کہ اس کے ریزنس کیا ہیں تو ہم نے لوگوں کو چینج کیا, ان کے فائنینشیل پیکیجز چینج کیے. ہم نے انہیں ایسی جگہ بٹھایا جہاں ان کا فائنینشیل پیکیج ان کے اس سے میچ کرتا تھا, اس پہ کرپشن نہیں ہوئی. اٹ از پاسبل. دیکھیں دنیا میں یہ ہے, کرپشن ہر جگہ ہے. آپ یہ مت کہیے کہ زیرو ہو جائے گی. اگر پی ٹی آئی کہہ رہا ہے کہ ہم زیرو کر دیں گے تو پھر ہم خواب دیکھ رہے ہیں. ہم سب ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں پہ نہیں ہوگی. چلیں ریئل دنیا میں آئیں گے تو آپ اسے ریئل پاکستان بنا سکیں گے. ٹھیک ہے ناز بلوچ صاحبہ, آپ خواب دکھا رہی ہیں لوگوں کو, کرپشن بالکل ختم نہیں ہو سکتی, اور نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. ہم خواب نہیں دکھا رہے, ہم نے پہلے 90 دن کا کہا تھا, لیکن اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 ڈیز کے اندر بھی اگر بل ہو, آپ اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کریں تو کرپشن ختم ہو جائے گی. ہم خواب نہیں دکھا رہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سرمایہ کار کتنے پریشان ہیں. ہمارے ملک میں سرمایہ کاری ریپ اپ ہو کے بنگلہ دیش کس طرح موو ہو کے گئی ہے, کس طریقے سے فیصل آباد میں ہماری انڈسٹریز کو نقصان پہنچا. انرجی کرائسس نے تو بالکل تباہ برباد کر دیا ہماری انڈسٹریز کو. تو ان سب چیزوں کا سلیوشن جو ہے وہ تبھی نکلے گا جب آپ کے پولیٹیکل ول ہوگی, جب آپ سیاست اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے, اصولوں کے لیے اور ملک کے لیے کر رہے ہوں گے, قوم کے لیے. جس طرح عمران خان نے ہمیشہ کیا, ان کو ہمیشہ کہا گیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے جناب, آپ شوکت خانم نہیں بنا سکتے, نول نہیں بنا سکتے,
उन्होंने वो तमाम काम किए, हमें अपनी लीडरशिप पे यकीन अच्छा, है, चले, हमें उनके विजन पे यकीन ये भी है। दिलचस्प बात है ना कि 4.5 साल में दोनों हुकूमतों से काम नहीं हो सका, 9 दिन में हो जाएगा निकाली हुई है जी, वो सारी सरकारी जमीन पे से निकाली हुई है, कोई तकरीबन 3 किलोमीटर रोड है। अच्छा, उसका चलें। कल जरा आगे आप मुआयना कर लें, करप्शन ये खत्म करेंगे और ये विल ये दिखाएंगे। आए मेरे हल्के में, मैं आपको दिखाता हूँ, वो करप्शन नहीं ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सब मेहमानों का, वक्त खत्म हो रहा है हमारे पास, लास्ट मिनट है, फ्यू सेकंड्स हैं। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, तमाम मेहमान जो हैं कोशिश की उनको बराबर वक्त दिया जा सके। नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम नून से, और सलीम गौरी साहब बिजनेसमैन हैं, स्टूडियो में आए, उनका बहुत शुक्रिया। और नाज़ बलोच साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमान थी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। और करप्शन के लिए आप भी अपना किरदार अदा करें, जहां नज़र आए उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। हम खुद अपने आप को बदलें, अपनी तरबियत करें, तो शायद आगे से आगे बात बढ़े और ये करप्शन जो है मुल्क से ख़त्म हो जाए और हम खुशहाली की जानिब गामज़न हो जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।